नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बयान है, हम लोगों ने सूरतुल क़ारिया पढ़नी है, सूरतुल क़ारिया का तर्जमा पढ़ना है, सूरतुल क़ारिया का वजह तस्मिया पढ़नी है और सूरतुल क़ारिया के मज़ामीन पढ़ने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपकी आज की अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहिनिल मंफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। नागहानी मुसीबत। नागहानी मुसीबत क्या चीज़ है? आप क्या समझे कि नागहानी मुसीबत क्या है? ये वो दिन है जिस दिन तमाम लोग मुंतशिर परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुनी हुई रंग बिरंगी ऊन की तरह हो जाएगी। बस जिसकी नेकी के पलड़े भारी होंगे तो वो पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, और जिसकी नेकी के पलड़े हल्के होंगे तो इसका ठिकाना हाविया होगा। और आप क्या समझे कि हाविया क्या है? वो सख्त धकती हुई आग का बहुत नीचा गड़ा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत का नाम और वजह तस्मिया। इस सूरत का नाम क़ारिया है क्योंकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज़ है और वो ये आयत है अल क़ारिया। तर्जमा। नागहानी मुसीबत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि यह सूरत मक्का में नाजिल हुई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के नामों में से एक नाम अल क़ारिया भी है। सूरतुल क़ारिया का तरतीब मुसफ़ी के एतबार से नंबर 101 और तरतीब नज़ूली के एतबार से 30 नंबर है। इसमें 11 आयात और 1 रुकू हैं। सूरतुल क़ारिया के मज़ामीन। इसकी पहली आयतों में क़यामत और इसकी होलनाकियों का ज़िक्र है और आखिरी आयात में मीज़ान और जज़ा व सज़ा का ज़िक्र है। अल क़ारिया के मायनी है खटकाना। इसका हरफी मायनी है अचानक आने वाली मुसीबत और बहुत बड़ा हादसा। क़यामत भी नागहानी मुसीबत और बड़ा हादसा है। अल क़ारिया के नामों में से एक नाम है। इसकी वजह यह है कि क़यामत अपनी होलनाक अमूर से अल्लाह के दुश्मनों और कुफ़ार के दिलों पर शदीद ज़रब से खटका रही होगी। दूसरी वजह यह है कि जब क़यामत आएगी तो सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़ वगैरह फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इससे बहुत गर्ज और आवाज़ पैदा होगी। इसी वजह से क़यामत को क़ारिया कहा गया है। यानी कि आपको साफ अल्फाज़ों में बताया गया है कि क़ारिया जो है एक नाम है उस चीज़ का कि जब हमारे क़यामत आनी है। क़यामत की निशानियों में से हमें निशानियाँ बताई गई हैं कुरान पाक में। वाज़ह तौर पे कुरान पाक में हमें क़यामत की निशानियाँ बताई जा रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि इसी की वजह यह है कि क़यामत अपनी होलनाक अमूर से अल्लाह के दुश्मनों और कुफ़ार के दिलों पर शदीद ज़रब लगा देती है और खटका रही होगी। और जिस दिन ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे सब फट जाएंगे, सब रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उस दिन क़यामत आएगी। अल्लाह ने फरमाया, क्या आप क्या समझे कि नागहानी मुसीबत क्या है? नागहानी मुसीबत क्या है? इसका क्या मायनी है? आपको क्या पता? यानी अज़ख़ुद आप क़यामत की हकीकत को नहीं जानते। यानी कि अज़ख़ुद आप ख़ुद भी नहीं जानते क़यामत की हकीकत को, क्योंकि इसकी शिद्दत और होलनाकी की तरफ किसी की रसाई नहीं है।
کسی کی عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی وہم پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ، بہت آگے تک ہے۔ اللہ نے چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی کہ پروانے حشرات الارض کی قسموں میں سے ہے۔ پروانے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جو کہ گرمیوں کے موسم میں، برسات کے موسم میں اڑتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں، لا تعداد جسے کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پروانے چھوٹے چھوٹے سے۔ تو اس کی مانند انسانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ پروانوں کی طرح ہوں گے، وہ پروانے بے تحاشا ہو گئے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، کسی انسان کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، باپ کو بیٹے کی خبر نہیں، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں، اولاد کو ماں باپ کی خبر نہیں، ماں باپ کو اولاد کی خبر نہیں۔ اس دن لوگ کس طرح کے ہوں گے؟ جس طرح تمام لوگ بکھرے ہوئے ہیں، پروانوں کی مانند۔ یہ شمع یا کسی روشن چیز کے ارد گرد گھومتے ہیں اور گر کر مر جاتے ہیں۔ وہی ذکر ہوا کہ یہ جو پروانے ہیں، سورج ہمارے جب لائٹ وغیرہ کی ہوتی ہے اس کی روشنی کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پروانے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت میں لوگ حواس باختہ ہو کر پروانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، بے حواس، ہوش نہیں ہوگی کسی کو بھی، اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوگا اس دن کہ اس دن ہونا کیا ہے۔ سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ بس میں، بس میں، بس میں، اور پروانوں کی طرح بے حواس بھاگ رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے حشرات کی طرح مانند پروانے دیے ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جیسے اون کی دھنک کرنے کے بعد وہ ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں بکھرتی ہے، اسی طرح کل قیامت میں یہ پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں اڑیں گے۔ وہ پہاڑ جو ایک جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، کچھ حرکت نہیں کرتے، کچھ مانی نہیں کرتے، وہ بالکل ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیسے؟ اون کی طرح۔ آپ اون کے گولے کو دیکھیں، اون کو کھولیں، وہ جب ہوا میں اڑتی ہے تو بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہوا میں تیرنے لگتی ہے، اس کے آپ ذرات کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ پہاڑ کو مانند کس کے کیا ہے؟ اون کے ریزے رنگ برنگی اون کی طرح کے ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، جو ہلتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے، تو ان کی بھی مثال قیامت والے دن کیا بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح ہو جائیں گے؟ اون کا دھنک کرنے کے بعد وہ ذرا ذرا کر کے ہوا میں بکھرتی ہیں۔ اسی طرح کل قیامت میں یہ پہاڑ بھی ذرا ذرا ہو کر ہوا میں اڑیں گے، ذرہ ذرہ، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہو گئے، ایسے ٹکڑے جو عام انسان آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ والے بھی ٹکڑے ہو کے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں بکھر دیں گے۔ رنگ برنگی کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، کوئی مٹی کے پہاڑ ہیں، کوئی دوسرے پہاڑ ہیں، جگہ جگہ کلر کا، آپ کہیں اور جائیں، کسی اور جگہ پہ جائیں، کہیں اور مقام پہ دیکھیں، ہر جگہ پہاڑوں کے کلر آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ ایک رنگ کے پہاڑ نہیں ہوتے، جس طرح انسان کا رنگ و روپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بادامی رنگ کا ہے، اسی طرح پہاڑ کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ رنگ برنگے پہاڑوں کا سے مراد انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید، سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ، بہت زیادہ گہرے سیاہ بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں۔ آپ کو واضح طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ پہاڑوں کے بھی مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ آخری آیت میں رب کائنات نے فرمایا کہ جس شخص کے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، اور جس شخص کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم کے سخت دھکتے ہوئے آگ کے گھڑے میں ہوگا۔ واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہیں، برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، ہر بری عادت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ، وہ جہنم کے سخت دھکتے ہوئے آگ کے گھڑے میں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان سے مراد مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، مومنین مسلمان ہیں، اور جن کے ہلکے ہوں گے ان سے مراد کفار ہیں، کافر ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، ہر وہ برا کام کرتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو وہ کفار ہیں۔
دوسرا قول یہ ہے کہ موازین سے مراد ہی نیکیاں ہیں، یعنی جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں، اور جس کے ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایک ترازو تو آپ نے دیکھا ہے، ترازو میں ناپ تول ہوتی ہے، جس ترازو میں زیادہ کام ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ پلڑا ایک ہوگا، نیکیاں گنی جائیں گی، برائیاں گنی جائیں گی، بدکاریاں ہوں گی، ہر چیز کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہمارا حساب ہوگا، حساب کے مطابق ہمارے وزن کے مطابق ہمیں اس کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر تو ہمارے جنت کے ہم حقدار ہوں گے، ہمارے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگر ہمارے بدکاری کے زیادہ ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں ہر اعمال ہے شامل۔ میزان کی کیفیت۔ میزان کے 2 پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، اور اس میں ان مومنین کے لیے بشارت ہے جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی اور آخرت میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور ان اشخاص کے لیے جن کی نیکیاں کم ہوں گی ان کے لیے جہنم کی وہ وادی جس میں دوزخ کی سب سے زیادہ گرمی ہے، جس کا نام حاویہ ہے، اس وادی میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ میزان کے پلڑے میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 2 پلڑے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کو جنت الفردوس میں جانے کی اجازت ہوگی، وہ عیش و عشرت کی اپنی زندگی گزاریں گے، اور وہ لوگ جن کے برائی کے پلڑے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور اس ایک وادی ہے اس کا نام حاویہ، اس میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے، بدکاری سے، چوری سے، زناکاری سے بچائے، ہر ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودگی ہو اور رضا کاری ہو۔ یا اللہ تعالیٰ جی ہم لوگ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے بچانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگتی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔